अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, सबसे पहले तो आज हम जब अपने मौजूआत को ऑन बोर्ड रखेंगे तो सबसे ज़रूरी और सबसे अहम मौजू तो हमारे व्यू में यही है कि कल जो कौमी असम्बली में कल का जो खास तौर पर सेशन था, बजट कौमी असम्बली में जब पास हो गया, उसके बाद के सेशन में कल वजीर आजम इमरान खान क्योंकि खुद मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा खिताब भी किया, वहां पर एक तो बहुत ये चीज़ एक अहमियत की हामिल हुई क्योंकि उनके खिताब में काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो कि नोटवर्दी हैं और जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी होगा। और ऐसे में दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि अपोजिशन जमातों का जो एहतजाज था वो भी कौमी असम्बली के बाहर जारी और सारी था, महंगाई पर, इन्फ्लेशन पर, और बजट को जो है वो जॉइंट अपोजिशन रिजेक्ट करती हुई या मुस्तरद करती हुई नजर आई थी इस एहतजाज में। खैर, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बातें की हैं कल उनके इस खिताब में, सबसे पहले तो जो ये -1 की चहमगोइयां हैं, इस हवाले से बात कर लेते हैं। उन्होंने इसके बारे में तबसरा करते हुए और इसके ऊपर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अगर कोई और भी आ गया और अगर -1 हो भी गया तो वो नया शख्स भी एहतसाब के अमल को नहीं तर्क करेगा, और जो मिशन है, जो विजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें सर फहरिस्त एहतसाब है, तो वो जो पर्टिकुलर विजन है उसको उसी तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। उनकी लीडरशिप का ये जो अज़्म है, 2 साल पूरे होने के बाद भी जब उनकी गवर्नमेंट को या उनकी गवर्नमेंट की टेन्योर को जब हो चुके हैं तो उस वक्त भी वो अपने उस विजन पर जारी हैं और वो उसके ऊपर गामजन है। नाजरीन, इससे पहले वाला जो वजीर आजम इमरान खान का खिताब था कौमी असम्बली में, हमने देखा था कि उन्होंने निस्बतन एक सॉफ्टर टोन इख्तियार की थी और अपोजिशन को बहुत कोई खास तनकीद का उस वक्त निशाना नहीं बनाया था, लेकिन कल नाजरीन उन्होंने फिर से वो अपने उसी एक अंदाज में नजर आए थे, एक अपने जारहाना अंदाज में वजीर आजम इमरान खान नजर आए थे, खास तौर पर अपोजिशन की बात करते हुए। उन्होंने कहा कि ये जो एहतसाब का अमल है, एक मरतबा फिर वो ये बात करते हुए नजर आए कि अगर कुछ लोगों को इसमें से स्पेयर कर दिया जाए तो गालिबन वो लोग ये -1 की जो बातें हैं या जो ये अफवाहें हैं उसको वो नहीं फैलाएंगे, तो लिहाजा ये जातियात का और जाती एहतसाब से बचने का मसला है। इसके ऊपर जरा हम लोग नाज़रीन इन तमाम कमेंट्स पे थोड़ा सा सोच विचार करेंगे। हम अपने जो पॉलिटिकल व्यूज हैं वो भी इसमें शामिल गुफ्तगू रखेंगे कि दीगर जो अब अपोजिशन जमातें हैं वो इस बारे में क्या सोच रही हैं। अब आने वाले दिनों में जब बजट पास हो गया है तो क्या कोई मजीद स्ट्रैटेजी है ज्वाइंट अपोजिशन के जहन में, और अगर वजीर आजम इमरान खान दोबारा अपने एक जारहाना स्टाइल में नजर आए हैं अपोजिशन के हवाले से बात करते हुए, और एहतसाब का अमल अगर उन्होंने कल एक मरतबा फिर से दावर कराया है कि उसी तरह से जारी और सारी रहेगा, तो ऐसे में नाजरीन अपोजिशन की तरफ से एक तो रद्द अमल क्या आएगा और गवर्नमेंट के साइड से भी, क्योंकि एहतसाब ना सिर्फ बाहर वालों का करना है बल्कि अंदर वालों का और काली भिड़ों का एहतसाब भी करना है। बहुत सारी इस हवाले से रिपोर्ट्स और कमीशंस और उनकी फाइंडिंग्स हमारे सामने हैं। ऐसे में इंटरनल डायनामिक्स क्या होंगे, ये भी बात करना जरूरी होगा। पहले मौजू पे तो हम यही सबसे पहले कवर करेंगे, और क्या अपोजिशन इस एहतसाब से बचने की या राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रही है, ये भी एक ऑनेस्ट एनालिसिस करने की कोशिश होगी हमारी। दूसरा भी नाजरीन जो हमारा मौजू है वो इसी से जुड़ा है, क्योंकि तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने अब आसिफ अली जरदारी साहब को उन्होंने कहा है कि उनके जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। इल्जाम ये है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साबिक सदर और जनाब यूसुफ रजा गिलानी साबिक वजीर आजम ने तोशाखाना से एक्सपेंसिव लग्जरी कार्स और गिफ्ट वगैरह मौसूल किए हैं। इस सिलसिले में अब नैब जो है उनके खिलाफ पहले ही उनके पास ये कार्रवाई और ये जो तहकीकात हैं ये चल रही हैं। ऐसे में फारूक एच नाइक जो कि आसिफ अली जरदारी साहब को डिफेंड कर रहे थे कोर्ट में, नैब अदालत में, वो ये कहते हुए नजर आए कि क्योंकि उनके जो क्लाइंट हैं जरदारी साहब, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो उम्र के उस हिस्से में हैं कि इस वक्त वो कोरोना वायरस के लिए बड़े ज्यादा वल्नरेबल हैं, तो इस वल्नरेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए उनको इस्तिस्ना दिया जाए। और जनाब नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम के बारे में भी बात करते हुए एहतसाब अदालत ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि उनके हवाले से भी कोई रियायत ना हो और वो उनको बाकायदा एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाए इस पर्टिकुलर केस से भी। जनाब नवाज शरीफ एज वी ऑल नो अभी लंदन में ही मौजूद हैं और उनकी जो एक सेहत की वजूहात थी उनकी बिना पर वो लंदन गए थे। खैर, वो मामलात भी इस वक्त हम देखें तो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक तरह से स्टेलमेट का ही शिकार है, क्योंकि एज सच उसके ऊपर कोई ना इजाजत एज सच हुकूमत कहती है कि दी है, ना मिली है, और अपोजिशन कहती है कि क्योंकि उनके जो प्रोसीजर हैं सर्जरी वगैरह के वो कोरोना वायरस के होते हुए रुके हुए हैं, तो लिहाजा इस वजह से उनको वहां मजीद वक्त दरकार होगा। ऐसे में नाजरीन ये जो तोशाखाना केस है इसके हवाले से भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि क्या ये भी एक और मजीद एक कड़ी जुड़ गई है उन कार्रवाइयों में जो कि अपोजिशन या जितनी ये जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनकी लीडरशिप के खिलाफ
हो रही हैं। ऐसे में क्या ये जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो है उनको भी तब्दील करेंगे और इनके इटसेल्फ भी मेरिट्स कितने स्ट्रांग हैं या कितने स्ट्रांग नहीं हैं, जो ये तमाम कार्रवाइयां चल रही हैं। तीसरे मौजू पे नाज़रीन आते हुए बात होगी पेट्रोल क्राइसिस की, जिसको रोकने के लिए, जिसको कम करने के लिए या उसको किसी तरह से काबू उस पर पाने के लिए हमने देखा कि पेट्रोल की जैसी कीमतों में 25 रुपए का एक यकदम इजाफा हुआ पर लीटर, उसके बाद से ये पेट्रोल किल्लत दूर हुई और पेट्रोल पंप्स पर जो है वो पेट्रोल मयसर होने लगा। लेकिन क्या ये हमारे लिए वाहिद हल था? यकीनन इसमें जो एक इंटरनेशनल फैक्टर है, ये ऑयल प्राइसेस है, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पेट्रोलियम लेवी इस वक्त बतदरीज बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में अब अगर वजीर आजम इमरान खान ने ये कहा है कि वो एक कमीशन फॉर्म कर चुके हैं ताकि इस पेट्रोल क्राइसिस को और इसमें जो मुलव्विस लोग हैं या जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाए, तो इस कमीशन का नाज़रीन अब क्या आगे जाकर बनेगा, क्या इसका फेट होगा? ओगरा ने तो पहले ही बहुत सारी OMCs को फाइन किया है, उनको शो कॉज नोटिस दिए हैं, उसके बावजूद भी ये मामला तब तक न थमा जब तक इन कीमतों में बाकायदा तौर पर इजाफा न हो गया। तो क्या इन OMCs के ऊपर कोई असर होगा इस कमीशन का और इसकी फाइंडिंग्स का? और इससे पहले भी जो दीगर कमीशन बनी हैं या जो फाइंडिंग्स हुई हैं, ख्वाह वो चीनी की रिपोर्ट हो या आटे गंदम की किल्लत की रिपोर्ट हो, उनके हवाल से भी कुछ इस चीज को, इस नए कमीशन को भी कोरिलेट करने की कोशिश रहेगी। इसमें नाज़रीन बात करते हुए विदाउट फर्दर अडू पहले तो तारुफ करा दूं, रियाज फतेहाना साहब हमारे साथ हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अपनी जमात का और हुकूमत का मौक़िफ़ इन तमाम मौज़ूआत पे हमारे साथ ऑन बोर्ड रखेंगे। थैंक यू रियाज साहब, आपने हमें वाया स्काइप ज्वाइन की है, थैंक यू फॉर योर टाइम। नाज़रीन हमें सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ज्वाइन कर रहे हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी से आपका ताल्लुक, हुकूमत के साथ अलायंस में है, अपनी जो जमात का मौक़िफ़ है वो भी हमारे साथ रखेंगे ऑन बोर्ड, और ओवरऑल भी जो अलायंसेस के हवाले से एक सूरत हाल और सियासी एक गठजोड़ चल रहा है उस पर थोड़ा हमें मजीद बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी अनवार साहब आपकी मौजूदगी के लिए, वाया स्काइप आप हमारे साथ हैं। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, मेंबर कौमी असेंबली PMLN से, और बड़ी प्रोमिनेंट आवाज अपनी पास पार्टी से इन तमाम मौजूआत पर अपोजिशन और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगी, वाया फोन हमारे साथ हैं। थैंक यू रुमीना, ग्रेशियस ऑफ यू। बाकायदा रियाज साहब अगर आपसे पहले मौजू के साथ आगाज कर लें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो अब ये कहा है कि उनके कल के भी जो उनका एक अंदाज था या जो उनका एक स्टाइल था, उसको देखकर यही अंदाजा हुआ है कि कोई रियायत एहतसाब में तो अब नहीं बरती जाएगी, और वो बार बार ये कहते हुए नजर आए कि हम अपने विजन पर गामजन हैं। और आपको पता है कि आपकी जमात का जो फॉरमोस्ट विजन है वो एहतसाब है। ऐसे में क्या अपोजिशन आपको लगता है भागने की कोशिश कर रही है, या अपोजिशन जो एक इल्जाम आयद करती है कि गवर्नेंस और परफॉर्मेंस से जो मुंसलिक मामलात हैं उनको किसी तरह से पसे पर्दा रखने के लिए, पीछे रखने के लिए, पसे पुश डालने के लिए ये बातें एहतसाब की जाती हैं? मोना आलम, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो बाकी सियासी रहनुमाओं से बहुत हटकर है। बहुत लंबे अरसे के बाद, क़ायद आज़म के बाद, फिर जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद तीसरी बड़ी शख्सियत आए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो इनकलाबी सोच रखते हैं, मजबूत आसाब रखते हैं, अपनी कमिटमेंट के साथ खड़े हुए हैं, मुद्दे वतन हैं, और उन पर डायरेक्ट करप्शन का चार्ज भी कोई नहीं है, और फिर अवाम का मैंडेट भी है कि मौजूदा हुकूमत जो है यहाँ से करप्शन का कला कमा करे। यही वजह है कि अवाम का मैंडेट, उनकी अपनी जाती सोच, उनकी अपनी कमिटमेंट, पार्टी वर्कर्स का प्रेशर उन पर, और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इमरान खान जहाँ खड़े हुए हैं वहीं खड़े रहेंगे। उन्होंने कल की स्पीच हाउस में की, मैं वहाँ मौजूद था, उससे पहले उनसे मुलाकात भी हुई जिनके चैम्बर में है, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि वो जो है एक मुकम्मल तौर पर नजरियाती सियासत कर रहे हैं और तवक्को रखते हैं कि सभी नजरियाती सियासत में आइडियालॉजी के साथ साथ असूलों पर खड़े हों सब। उनका कि हुकूमतें आनी जानी रहती हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुर्सी का कोई इशू नहीं है, कुर्सी को चिमटने की बजाय वो असूलों पर खड़ा होना ज़्यादा पसंद करेंगे। ये बड़ी बात है इसमें, वरना तो आपको पता है हुकूमत बरकरार रखने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मेरा टारगेट मतमा नजर नहीं है, असूल, नजरिया और अवाम की माशी हालत ठीक करना, समाजी हालत ठीक करना, करप्शन का खात्मा करना, हकीकी जमहूरियत, इंसानी हकूक लोगों को देना, और खासतौर पर कानून की हाकमियत उनके रहनुमा असूल है, वो इस पर कोई कम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, और वो मुल्क और कौम के बेहतर मफाद में अपनी जगह खड़े हैं और लोग को रखते हैं सभी लोग उनके साथ खड़े होंगे और खड़े हैं। ये उनकी सोच थी, और मेरा ख्याल उन्होंने जो जिस तरह उनके इत्मीनान में इजाफा भी हुआ
کیونکہ بڑی افواہیں تھیں میڈیا پہ اپوزیشن کی طرف سے کہ پتہ نہیں ووٹ یہ بجٹ پاس بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر آپ نے دیکھا کہ 160 ووٹ حکومت کو پڑے اور 119 ووٹ اپوزیشن کو پڑے. 2 ووٹ بعد میں حکومت کے پہنچے جب وہ کاؤنٹ ہونے سے پہلے لیٹ ہو چکے تھے. اس طرح دیکھا جائے کہ 162 ووٹ حکومت کو پڑنے تھے لیکن 160 بھی گن لیں تو 41 ووٹس کا فرق ہے. اس سے مطلب یہ ہوا کہ یہ اندازے پر وہ کیا سرائیاں ارکان قومی حکومت سے ناراض ہیں وہ معاملہ یہ محسوس ہوا کہ ارکان قومی اسمبلی حکومت سے ناراض نہیں ہے، البتہ اپوزیشن کے جو ارکان اسمبلی ہے وہ اپنی لیڈرشپ سے ناراض ہے. اس لیے ان کے کہنے اور زور دینے کے باوجود وہ ہاؤس میں نہیں آئے بلکہ ووٹنگ سے پہلے کئی ووٹر چلے گئے. تو یہ لمحہ فکریہ اپوزیشن رہنماؤں کے لیے ہے کہ اپنی اپنی جماعتوں کے لوگوں کو مطمئن کریں جو ان سے ناراض اور خفا ہیں اور انہوں نے اسمبلی میں ووٹ نہ دے کر اپوزیشن کی کاز کو ان کو بے نقاب کیا اور اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے حکومت پہلے سے زیادہ مستحکم ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر کی تقریر میں اور لہجے میں پہلے سے زیادہ خود اعتمادی تھی اور عوام نے بھی اس خود اعتمادی کو دیکھا ہے. تو آپ کا یہ ریاض صاحب یہ جو آپ کی بھی ملاقات ہوئی تھی کل ہم نے واقعی دیکھا تھا کہ کچھ ایم این اے سے علیحدہ بھی ملے ہیں وزیر اعظم جس میں سے آپ بھی تھے. فرمائیے گا یہ بھی ایک بات کی جا رہی تھی کہ وہ تو تمام وہ ایم این اے تھے جو کہ ڈسگرنٹلڈ تھے یا ناراض تھے. تو یہ بات درست ہے یا جو آپ کی بھی ملاقات ہوئی تھی وہ کسی ناراضگی کے تحت تھی یا پھر آپ شیڈیول میں ملے تھے وزیر اعظم سے روٹین میں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، افواہیں تھی کہ شاید وہ لوگ مل رہے تھے. ایسی بات نہیں. یہ ایک روایت ہے کہ جب بھی بجٹ سیشن ہوتا ہے تو وزیر اعظم اپنے چیمبر میں بیٹھ کے جو اسپیچز چل رہی ہوتی ہیں اور وہ اپنے انڈیویجول میٹنگ کرتے ہیں. ایک میٹنگ ہوتی ہے پارلیمانی پارٹی میں جب پوری گورنمنٹ اور ان کے ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں. ایک میٹنگ ہوتی ہے اتنا اس سے چھوٹے لیول پہ موسٹلی وہ ہوتی ہے ڈویژن سطح پہ، لیکن ممبرس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ کھل کر بات کر سکتے ہیں پرائم منسٹر سے. انڈیویجول میٹنگ بھی ایک روایت ہے، پارلیمانی روایت ہے. اور ماضی سے میں 3rd قومی اسمبلی میں تقریباً کئی وزیر اعظم کے ساتھ کام کر چکا ہوں تو میں نے دیکھا ہے ہر وزیر اعظم کی پارلیمانی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ جو کل ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ ناراض لوگوں سے نہیں ہوئی. میری کوئی ناراضگی پرائم منسٹر سے نہیں ہے اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روایت ہے، پریکٹس ہے جس کے تحت جو لوگ رہ گئے تھے ملاقات سے ان کی باری کب آ گئی تو ہم نے ملاقاتیں کی. یعنی پارلیمانی روایت کے تحت ملا گیا ہے. رومینہ صاحبہ آپ فرمائیے گا آپ کا اب کیا خیال ہے اس میں؟ ایک دفعہ پھر یہ بات درست ہے کہ اس سے پہلے والے اسپیچ میں جو وزیر اعظم نے کی تھی قومی اسمبلی میں اتنی انہوں نے جو ان کا ایک سٹائل تھا یا جو اگریشن تھا وہ اپوزیشن کی طرف نسبتاً کم تھا، لیکن کل ہم نے دیکھا وہ اگریشن لوٹا. یہ بتائیے گا اب احتساب اگر مزید اس کے آگے سخت ہوگا اپوزیشن کے لیے بھی یقیناً ہوگا تو آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ کیا پھر آپ کوئی لائے عمل اس کے ریٹرن میں یا اس کی ریٹیلیشن میں لانا چاہیں گے بطور جوائنٹ اپوزیشن؟ سب سے پہلے تو مونا بہت شکریہ اپنے پروگرام میں دعوت دینے کے لیے، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام پاکستانیوں کو بلکہ جہاں کہیں پہ بھی لوگ جو کووڈ سے فائٹ کر رہے ہیں ان سب کو یہ کہوں گی کہ پلیز اسٹے ہوم، اسٹے سیف. آپ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اب آتے ہیں آپ کے ٹاپک کے اوپر جو آپ نے کہا. دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو آپ نے کہا کہ جی ان کی آواز میں کوئی کانفیڈنس آ رہا تھا کچھ، ظاہر ایک عرصے کے بعد وہ آئے تھے پارلیمنٹ میں کچھ پہلی اسپیچ دینے کے لیے بجٹ کے بعد دوران آئے، تو اس میں انہوں نے جو اسپیچ دی وہ ذرا اور تھی. اس میں وہ کنفیوز بھی تھے کیونکہ پتہ نہیں وہ کون کون سے ایجنڈوں پہ بات کر رہے تھے جس میں انہوں نے اسامہ بن لادن کو شہید بھی قرار دے دیا. انفارچونیٹلی اگر ہم بات کریں تو آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے بات جو کی کہ ان کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں جن کو شہید کیا گیا ان کو تو انہوں نے کہا نہیں، لیکن چلے اسامہ بن لادن کو کہہ دیا. وہ بھی ایک سوال ہے، ہم سب کا وہ ایک سوال ہے. لیکن بہرحال وہ آئے پارلیمنٹ میں بات کی. اور دوسری بات یہ کہنا کہ ایک روایت رہتی ہے، گزشتہ سال تو ہم نے اس روایت کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اگر آج وہ وہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کیونکہ میں تو پارلیمنٹ میں موجود تھی، ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ناراض ارکان تھے حکومت کے، کیونکہ اپوزیشن تو اپوزیشن ہے مونا، اپوزیشن کے پاس کوئی گرانٹ نہیں ہوتے اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان سے کوئی ناراضگی ہے ممبرس کی، کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے بہت سارے ممبرز جو ہیں وہ کووڈ کی بیماری کا شکار بھی تھے. حکومت کے حالات
بات تو یہ تھی کہ انہوں نے اپنے کووڈ پازیٹیو اراکین اسمبلی کو بھی بلایا ہوا تھا اور دوسروں کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالا، اور یہ ہم سب جانتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، وہ مانے یا نہ مانے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. باقی رہ گئی عمران خان صاحب کی گرج چمک کی بات اور احتساب کون سا کریں گے وار میں. سارے جو ممبرز ہیں اپوزیشن کی جتنی سینئر لیڈرشپ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو یا کوئی بھی ہو، ان سب کی تو ان کا سب کا تو احتساب ہو ہی رہا ہے. مزہ اور سمجھ تو تب ہے کہ جب اپنی طرف بھی وہ رخ موڑے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رہ گئی بات یہ کہ قائد اعظم کے بعد یہ ایک ایسی شخصیت ہے، تو آئی ایم سو سوری ٹو سے قائد اعظم وہ شخصیت ہے جو کہ پوری دنیا میں ہمارا فخر ہے، جن کے نام پر دنیا میں لوگوں نے اپنے بہت، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے اوپر بکس ہیں، بہت سارے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی کو دیکھتے ہیں، اور ہی واز اے لبرل پاکستانی ہو واز اے گریٹ آئی بلیو آئیکن فار پاکستان، ہو واز اے فاؤنڈر آف پاکستان. تو ان کا تو عالم یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں شرمندگی جو ہے وہ بھی بھگت رہے ہیں. تو باقی رہ گئی ہمارے لائے عمل، تو اے پی سی ہوگی انشاءاللہ، جو بھی لائے عمل ہوگا وہ سامنے آئے گا. ابھی ملک کو جو معاشی بحران میں جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے دھکیلا ہے، اور اپوزیشن کی بات اگر یہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے مونا کی کوئی بات کریں، میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ وہی اپوزیشن ہے جو تمام تر احتسابوں کے باوجود بھی ہر معاملے پہ کہتی ہے کہ آئیے مل کر ساتھ بیٹھے، ہم مل کر کام کریں. ہمیں احتساب سے ڈر نہیں لگتا، وہ تو یہ شاید ڈرتے ہوں گے جو کہ ابھی تک فارن فنڈنگ کیس اور بی آر ٹی نہیں مکمل ہوئی. ہم نہیں ڈرتے، نہ ہی ہماری کوئی لیڈرشپ ڈرتی ہے، بٹ لیٹس سی جیسے جیسے وقت آئے گا تو آگے چیزیں پتہ چلتی جائیں گی. اور صرف مختصراً یہ فرمائیے گا، اس سے پہلے میں انوار صاحب کی طرف بڑھوں،
کہ کیا یہ بات درست ہے جو ریاض صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ آپ کے اراکین اسمبلی ووٹنگ سے پہلے کوئی وہ باہر چلے گئے یا وہ اسمبلی سے فار ون ریزن اور دی ادر انہوں نے چلے گئے باہر تاکہ وہ ووٹنگ کے اس پورے مرحلے کو اسکیپ کر جائیں؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، اٹ از ناٹ آئی ڈونٹ بلیو آن دس مونا، کیونکہ اس طرح تو پھر میں بھی یہ کہہ سکتی ہوں کہ جتنے ان کے آئے تھے ان میں سے کافی سارے کووڈ پازیٹیو تھے، تو پھر اس سے ان کی کیا رائے ہوگی؟ تو اٹس ناٹ فیئر. اپوزیشن تو اپوزیشن کی تمام اراکین کو جو ہے تمام سے جماعتوں نے بلایا ہوا تھا. اب کوئی ایمرجنسی یا کوئی اس طرح کا ایشو ہے، لیکن اس میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ناراض ہیں تو وہ بھاگ گئے ہیں، کیونکہ ہماری تو جب بھی بات ہوتی ہے اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہماری تمام سے جو پارٹی کے ورکرز ہیں، ایم این ایز ہیں، they all stand with the leadership. آپس میں چھوٹے موٹے اختلافات کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایسی قتل کو دعوت نہیں. ایسی بات نہیں ہے. سینیٹر صاحب آپ فرمائیے گا، اب آپ نے دونوں کی گفتگو یہ بات درست نہیں ہے کہ سینیٹر صاحب آپ فرمائیے گا، آپ نے دونوں کی گفتگو بھی سنی ہے. میں مونا بات کرنا چاہوں گا کہ قطعی ایسی بات درست نہیں ہے کہ کووڈ-19 کے جو پازیٹیو ہیں ان کو ہم نے بلایا تھا. ہمارے 10 لوگ ہیں جو کورونا وائرس کے پازیٹیو مریض ہیں، ان کو ہم نے نہیں بلایا، وہ اپنے گھروں میں تھے. اس لیے ہمارے 10 لوگ وہ کام ہوئے. 6-7 لوگ وہ ہیں جو سسپیکٹ ہیں، جن کے ٹیسٹ کر رہے ہیں، ان پہ علامات ہیں لیکن ابھی ان کی ٹیسٹ رپورٹس نہیں آئی. ان کو روک دیا گیا تھا کہ آپ اسمبلی میں مت آئیں، اور وہ نہیں آئے. اگر وہ گرے تو پھر تو ہمارے پورے ہو جاتے ہیں. وہ 17-18 ہمارے لوگ جو کم ہیں وہ اسی وجہ سے کم ہیں. کچھ پازیٹیو ہیں اور کچھ کے ٹیسٹ کر رہے ہیں، سسپیکٹ ہیں. رائٹ، ریاض صاحب نے وہ کلیریفیکیشن دی ہے اس بات کی. لیکن سینیٹر صاحب آپ فرمائیے گا، اب آپ نے دونوں کی گفتگو سنی ہے، واٹ از یور ویو؟ کیونکہ اب ظاہر ہے آپ ایک الائنس میں ہیں حکومت کے ساتھ، اور مجھے یاد ہے اتوار کو آپ کی بھی جماعت کے وفد کی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم عمران خان سے عشائیے سے پہلے، جو کہ انہوں نے ایک رکھا تھا، انعقاد کیا تھا. تو اب فرمائیے گا، اب یہ جو احتساب کا عمل ہے، -1 کی چہمگوئیاں ہیں، اس پہ آپ کی جماعت کا کیا ویو ہے؟ کیا واقعی کوئی اس میں صداقت ہے یا آپ کو لگتا ہے یہ احتساب سے اسکیپ ہے؟ دیکھیں، مجھے بہت شکریہ منا پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. سو کال -1 کا جو فارمولا ہے، میں ذاتی طور پہ اس پہ کنونس نہیں ہوں کہ اس میں کوئی ٹینجیبل یا سبسٹینشیل وہ ایلیمنٹ موجود ہے. اس لیے کہ ہم جس پولیٹیکل کلچر میں رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این مینس ایوری تھنگ سراؤنڈیڈ بائی نواز شریف، پی ڈی پی مینس اراؤنڈ بھٹوز، اور پی ٹی آئی آلسو مینس عمران خان. اگر آپ پی ٹی آئی سے عمران خان کو ڈیورس کر دیں تو پی ٹی آئی کرمبل ہو جاتی ہے. میں تمام لوگوں کا احترام کرتا ہوں، کوئی بھی ایک ایسا ایم ایل اے ان میں نہیں موجود ہے ادر دین عمران خان جس کے پیچھے لوگ ود ان پی ٹی آئی ریلی کریں، ووٹر ان کا ریلی کرے، یا ایون الائیڈ پارٹیز میں سے کوئی ان پہ اس سطح کا ٹرسٹ کر سکے. میں کسی کی برائی یا کمی بیان نہیں کر رہا ہوں. جو اسٹرکچر عمران خان کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. لیٹس بی آنےسٹ اباؤٹ اٹ. دیکھیں، عمران خان کی اوپر اگر فیئر کرٹیسزم بھی کیا جائے، جس کا کسی بھی ڈیموکریسی میں حق حاصل ہے، عمران خان کے پاس ایک بڑے عرصے بعد اس نے آئیڈیالوجیکلی ڈریون پالیٹکس اس ملک میں اسٹارٹ. میں اس کو کسی بھی بڑی شخصیت کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ اپنی ذات میں ایک اسٹیٹس کو کے اگینسٹ کھڑی ہونے والی شخصیت کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے. جب 2, 3, 4 دہائیوں میں ایک بہت ہی ڈرٹی قسم کی پالیٹکس، ریاست کا اپریٹس، گورنمنٹ کا اپریٹس اس کا شکار ہو چکا. اچھا، اور اس سے نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آئی. اب اس آئیڈیالوجیکل ڈریون پالیٹکس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچے ہیں بغیر کسی حکومت کے تجربے کے، جو 6 دہائیاں زندگی کی اپنی گزارنے کے بعد، ہی از پرابلی 65, 67، مجھے ان کی ایج کا نہیں پتا، لیکن 6ٹھی دہائی کی آخری حصے میں ہے، اور وہ امور مملکت ان کے ہاتھ میں آ گئی. اب ایک طرف گڈ انٹینشنز ہیں، گڈ آئیڈیاز ہیں، گڈ ایٹ ہارٹ ہے، مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. آج بھی اگر پاکستان میں پولیٹیکل کلاس میں مجھے کسی پہ یقین کرنے کا میرا جی چاہتا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، نہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ میں کسی کو خفا کرنے کے لیے. پرابلم کیا آ رہی ہے؟ آفٹر 2 ایئرس یہ جتنی بھی گڈ انٹینشنز ہے اس کی جو ایگزیکیوشن آ رہی ہے، اس ایگزیکیوشنز میں رکاوٹیں، آبسٹیکلز، وہ کیوں ہیں؟
ऑब्स्टिकल्स इसलिए हैं कि देखिए जो स्टेटस को के साथ जुड़े हुए लोग थे वो इतनी आसानी से सरेंडर नहीं न करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनके फाइनेंशियल स्टेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, और इसमें मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की बात नहीं कर रहा। इस अनहोली अलायंस में ब्यूरोक्रेसी के लोग शामिल होंगे, उसमें हो सकता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग शामिल हों, उसमें मीडिया के लोग शामिल हों, उसमें डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है ना, एक अनहोली अलायंस इनका है, और ये एक दूसरे को सप्लीमेंट और सपोर्ट करते रहते हैं। अब उस सप्लीमेंट और उस सपोर्ट में एक ग्रोह जो इसको क्रम्बल करना चाहता है, इसको चेंज करना चाहता है, सोशल इंजीनियरिंग करना चाहता है, इट इज नॉट दैट इजी। शायद इमरान खान साहब को, मुझे नहीं पता, मेरी उनसे बात नहीं हुई, उन्होंने खुद भी ना एसेस किया हो कि इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इस स्टेटस को की जानिब से उनके सामने आएगी। अब वो कर क्या रहे हैं? कर वो ये रहे हैं कि एक नैरेटिव इन्होंने बिल्ड किया था सक्सेसफुली कि जो पास की पॉलिटिकल क्लास थी वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थी। इन्होंने 2 सालों से सक्सेसफुली ये परसेप्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं अपोजिशन वाले कि ये पुअर परफॉर्मेंस है, इनको गवर्नेंस नहीं आती। अब किसी ने इसमें पीएचडी नहीं करनी, किसी ने इसमें रिसर्च नहीं करनी कि ये सच है या झूठ है, ये हेर से फैलानी नहीं होती। और जब आप फैला देते हैं सक्सेसफुली तो ये परसेप्शन रियलिटी का रूप डाल देती है, जो कि मेरे ख्याल में पीटीआई और इमरान खान साहब को संजीदगी से इस पर गौर करना चाहिए कि इसमें कहाँ उन्होंने परसेप्शन मैनेजमेंट करनी। 50 इनके वो है, बेसिकली ये सारी स्टेटस को की चमगोई है जो वो कर रहे हैं। ठीक है, मैं कंक्लूड कर लूँ, मैं थोड़ा सा मुझे एक अलाउ करें। एक तरफ जहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स है, लेट्स से अभी उनकी एक्विजिशन आ रही है कि एक कैबिनेट के मेंबर उनके पेट्रोलियम के हवाले के से जो प्राइसेस हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में शायद उनका नाम आ रहा है। अगर उनका नाम आ रहा है, केस प्रोसीजर अप्लाई करें, इंक्वायरी करें और उसके अगेंस्ट डिसीजन लें। ये लेंगे तो जो क्रेडिबिलिटी है, जो कुछ इमरान खान कह रहे हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाए, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी थ्रू एक्शंस। अभी वर्ड्स उनके ठीक है, दुरुस्त, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आइडियोलॉजिकली जिस अंदाज से एक प्रोग्रेसिव इस्लामिक स्टेट में हुक्मरान को होना चाहिए, इमरान खान इज स्पीकिंग द राइट लैंग्वेज, द राइट मैसेजिंग। जो एक्शन से मल्टीप्लिकेशन आनी है ना उस लैंग्वेज को, उस नैरेटिव को, अब टाइम आ गया है। मुझे इजाजत दीजिएगा, एक्शन से मल्टीप्लिकेशन आनी है। आपका पॉइंट बड़ा वाज़ेह आ गया। आई हैव टू मूव टू अ ब्रेक ताकि हम वापस आएं और दूसरे और तीसरे सवाल पे तफसीली रुख करें। अनवार साहब भी जिस चीज का तस्करा कर रहे थे, पेट्रोल क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बातें, इसमें वजूहात अल्टीमेटली क्या है इस क्राइसिस की, क्या ये कमीशन फाइंड कर पाएगा? आफ्टर ब्रेक दिस एंड मोर, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। वही से रिज्यूम करते हुए क्विकली टू आवर सेकंड क्वेश्चन, अगले अपने सवाल की तरफ आते हैं। तोशेखाना केस नाजरीन, एहतसाब अदालत ने एक मरतबा फिर से कहा है, और ऐसा लग रहा है अपेरेंटली जो अदालत की तरफ से रिमार्क्स या जो एक उनकी तरफ से स्टैंड लिया गया है कि जनाब आसिफ अली जरदारी, जनाब नवाज शरीफ, इनको दोनों शख्सियात को मजीद रियायत ना दी जाए इस केस में, और इस केस के हवाले से, पूछगछ के हवाले से। तो रुमीना साहिबा, अपोजिशन से मुंसलिक सवाल है, पहले आप ही से आगाज कर लेते हैं। बताइएगा, अब अगर नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो पर्टिकुलरली ये बात की गई है कि उनको इस केस में भी एब्सकॉन्डर या मफरूर डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि उनकी जो कोऑपरेशन है वो नजर नहीं आई है। जाहिर है वो क्योंकि मुल्क में मौजूद है ही नहीं। तो फरमाइएगा, ये तो अल्टीमेटली हमें उसी सवाल पे वापस नहीं घूम फिर के ले आता कि जनाब नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं, उन्होंने इजाजत एक महदूद टाइम के लिए ली थी, लेकिन अभी भी उनका प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ है। हत्ता ये कि कोरोना तो मार्च में आया और उनको तो वहां पर गए हुए भी मार्च में भी अराउंड 3 साढ़े 3 महीने हो गए थे।
اس میں مونا میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گی. جیسے کہ میرے جو آنریبل سینیٹر ہیں انہوں نے بھی بات کی کہ وہ بہت کلیئر ہے ان کا سٹانڈ اس کے اوپر کہ عمران خان صاحب بڑی اچھی سیاست کر رہے ہیں, لیکن وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اور ڈسکس اباؤٹ پولیٹیکل تھنگس, بٹ اف آئی ٹاک اباؤٹ ایڈمنسٹریٹو چیزوں کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہر بات کو کہنا اور اس کے اوپر یو ٹرن لینا, اور مجھے آج بھی یاد ہے وہ ذرا سا, اور چلے ہم لوگ تو ہیں ہی غلط پرانے پاکستان کے پرانے لوگ, لیکن مجھے بھی یاد ہیں وہ باتیں, آج بھی ان کے بیان سوشل میڈیا پہ موو کرتے ہیں جس میں انہوں نے اداروں کے لیے کتنی خوبصورت باتیں کہی تھیں, اور ان باتوں پہ پھر کہاں سے کہاں وہ کہاں پہ آ گئے. لیکن خیر چلے وہ تو اب شاید اس کے اوپر کون بات سننا چاہے گا یا کیا کرے گا. باقی نہ احتساب سے کل کوئی ڈرا تھا نہ آج. جہاں تک بات ہے زرداری صاحب کی اور میاں صاحب کی اور احتساب کی اور جن چیزوں کی, تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کی اگر آپ کہتے ہیں کہ مارچ سے پہلے کورونا نہیں تھا, تو ہم سب جانتے ہیں ان کی رپورٹس بھی جو ہیں وہ جگہ بار شیئر کی گئی ہیں, کاؤنسلیٹ میں بھی دی گئی, پاکستان میں بھی موجود ہیں, ان کے ڈاکٹرز ان سب کے تھرو رپورٹس ہیں کہ وہ یہاں پہ کسی اس کی وجہ سے وہ ہلو کین یو ہیئر می؟ ہلو جی رومینا پلیز گو آن. جی اس میں یہی میں کہنا چاہوں گی, اس میں سب نے دیکھا کہ ان کی رپورٹ جو ہیں ان کو بھی شیئر کیا گیا, تو وہ جب میڈیکلی فیزیبل تھا یا ہونا ہے تبھی وہ چیزیں ہونی ہیں, کیونکہ نہ تو میں ڈاکٹر ہوں اور نہ میں اس بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ ابھی نہیں ہوا یا کب. تو ڈاکٹر جو ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. بارہا ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے ڈاکٹر عدنان ہو گئے یا جو پارٹی کی اسپوکس پرسن ہے ان سب نے بھی چیزوں کو بار بتایا اور ان کی رپورٹس کو بھی شیئر کیا گیا. تو لہٰذا میرے نہیں خیال میں کہ وہ انسان جو اپنی بیگم کو جو ہے بستر مرگ پر چھوڑ کر آ گئے تھے تو وہ کسی انکوائری سے یا کسی چیز سے وہ گھبراتے ہوں گے. جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے تو وہ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ زیادہ بہتر اپنا موقف بتا سکتی ہے, اور جہاں تک مجھے سننے میں آتا ہے ہمیں پتہ ہے وہ یہ کہ زرداری صاحب از ناٹ فیلنگ ویل, اور ان کی جو ہے حالت اس قسم کی نہیں ہے کہ ان کو جو ہے نیب کی عدالت میں یا اس طرح سے لایا جا سکے. لیکن ناؤڈیز چیزیں تو بہت ماڈیفائی بھی ہو چکی ہیں, تو آئی تھنک دیر آر سیورل ویز, بٹ لیٹس سی کہ کس طرح سے کیا. اچھا رومینا صرف اتنا بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا تھا جب نیب میں شہباز شریف صاحب بھی گئے تھے تو اس کے بعد آپ کی جماعت کی طرف سے اور ایون مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ شہباز صاحب کو کورونا جو ان کا پھر اس کے فوری بعد پازیٹیو آیا تھا وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ ان کو ان کی مرضی کے خلاف احتساب عدالت بلایا گیا تھا پوچھ گچھ کے لیے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے اس وقت تو مجھے یاد پڑتا ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی بہت سارے لوگ اور ایک ہجوم موجود تھا جو شہباز شریف صاحب کی پیشی پر موجود تھے وہاں پر. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ غالباً وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کو ترک کیا گیا تھا جس وجہ سے انفارچونیٹلی شہباز صاحب نے کانٹریکٹ کیا ہے وائرس؟ دیکھیے خالی صرف آپ لوگوں کی اسی وجہ سے نہیں کہہ سکتے, آپ اس کے علاوہ اگر مونا ایک جنرل سی بات کو بھی آپ دیکھیں تو ایک جو ہم نے حفیظ جو ہے وہ اس کو بھیج دیا جاتا ہے پولیس اراکین کو اور اس طرح سے ان کو لے دیا جاتا ہے, ان بیچاروں میں بھی کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں ہوتا, وہ بھی تو مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ان کو آرڈر دے دیے جاتے ہیں. اب جو ورکر ہے وہ اس کی اگر لیڈرشپ باہر نکلے گی کچھ ہوگا تو ہر ورکر بھی نکلے گا. تو آئی تھنک دیز آر دا تھنگس جن کو بار بار کہا گیا, اور میرے نہیں خیال میں کہ اس میں کوئی بھی غلط بات ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو کورونا ہے وہ اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ یہ کہ اٹ کین بی ود اے ٹچ, سلائٹ کا ٹچ بھی جو ہے آپ کا اس سے بھی ہو سکتا ہے. آپ کے منہ کی جو خدا نخواستہ جو بھی مطلب تھوک نکل جائے کچھ ہو, اس کے جو بھی ہوتے ہیں پوائنٹس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے. شہباز صاحب تو بڑی کلوز ویسینٹی میں بہت کلوز پراکسیمٹی میں وہ جا رہے تھے اور ان کے بالکل ہجوم نے گھیرا ہوا تھا ان کو, تو یہی میرا عرض ہے کہ غالباً وہاں سے ہو سکتا ہے انہوں نے کانٹریکٹ کیا, ناٹ بیکاز آف دی نیب. وہاں سے کہیں سے بھی ہو سکتا ہے نا, یو کانٹ سے, لیکن نکالا تو گیا اور وجہ تو یہی بنی نا. نو بڈی کین سے کہ کہاں سے ہوا, لیکن ڈیفینیٹلی جو چیزیں ہیں جو ریالٹی ہے وہ تو ہم سب کو نظر آتی کہ آپ دیکھیں بعض اوقات جب ہم لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا کہ کسی پازیٹیو کو ہم مل رہے ہیں اور اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ پازیٹیو ہے یا نہیں ہے. اٹس ویری something which is very clear. تو رومینا صاحبہ کا یہ ویو ہے کہ رسک نہیں لینا چاہیے بیسکلی, نہیں لینا چاہیے. ہم لیکن وہ یہ کہ ان کو ولنریبل رکھا گیا وہاں پر بلا کے جبکہ وہ نہیں آنا چاہتے تھے. ریاض صاحب سر یہ بتائیے گا, یہ جو نیب اپیئرنس میں ابھی رومینا صاحبہ نے بات کی ہے ایگزیکٹلی یہی بات ہے جو فاروق ایچ نائک زرداری صاحب کے حوالے سے کل احتساب عدالت میں کہتے ہوئے نظر آئے کہ ان کی ایج زیادہ ہے, اولڈ ایج ہے, پھر اس کے بعد نوبل وائرس کورونا وائرس وہ ان کی ولنریبلٹی زیادہ بڑھ گئی ہے.
تو لہٰذا شہباز صاحب کا تو ایگزامپل ہمارے سامنے آپ نے دیکھا ہے، ان کی جماعت سے جو اکثر و بیشتر ویو ہے وہ یہی ہے کہ اس اپیرنس کی وجہ سے انہوں نے کانٹریکٹ کیا ہے کووڈ. تو یہ تو پھر ان کی بھی مطلب ایک جان جوخم میں ڈالنے والی بات ہے اگر زرداری صاحب بھی آتے ہیں. عالم گزارش یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں میاں شہباز شریف صاحب جب گئے ہیں جلوس لے کر تو 5 ارکان قومی اسمبلی وہاں سے کال سے وہ کرائے ہیں. اس میں خود میاں شہباز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ اور ان کی صاحبزادی مریم اورنگزیب. اس کے علاوہ یہ تو ایم این اے ہیں، ایک بیمار ہوئے ہوگی ان کی تعداد الگ ہے. اس لیے بہتر یہی ہوگا، میرا مشورہ ہے کہ مہربانی فرمائیں جب بھی آپ عدالت جائیں یا نیب کی انویسٹیگیشن میں جائیں، جلوس لے کر نہ جائیں، نہ اپنی زندگی کو خطرہ ڈالیں، نہ ارکان اسمبلی کو، نہ اپنے ورکرز کو. اکیلے جائیں، ماسک پہن کے سوشل ڈسٹینس رکھتے ہوئے اکیلے واپس آئیں. تو اس میں تو ضرورت نہیں ہے جلوس نکال کے وہاں لے جانے کی. دوسرا جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے اور آصف علی زرداری صاحب کا، تو اگر وہ واقعی بیمار ہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی پروسیڈر کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اس میں کوئی حل نہیں ہے کہ اگر وہ میاں نواز شریف صاحب ویسے ہی ملک سے باہر ہیں اور زرداری صاحب کراچی میں ہیں، تو زرداری صاحب کو میں نے دیکھا اسمبلی میں بھی وہ کافی مشکل سے چل رہے تھے. وہ تو حقیقی طور پر لگتا ہے بیمار ہیں. ہم کوئی کسی کا ذاتی دشمن نہیں ہے. ذاتی طور پر ہماری پارٹی جو ہے وہ انصاف کے مبنی نظام کے حق میں بات کرتی ہے. تو ہم اپوزیشن رہنماؤں کی بھی زندگی اور صحت کی دعا مانگتے ہیں، باقی چیزیں الگ ہیں عدالتی. اور اس سلسلے میں میں تجویز دوں گا کہ جو کہ انصاف کے عمل کو بھی آگے بڑھانا ہے، لیگل پریکٹس جو ہے اس میں آرٹیکل 10A جو ہے 10A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا وہ ٹرانسپیرنٹ ٹرائل کی بات کرتا ہے، ملزم کے لیے بھی اور عدالت کے لیے بھی اور پراسیکیوٹر کے لیے بھی، تو جو مدعی ہے اس کے لیے بھی. تو زیادہ بہتر ہوگا کہ قانون کو اپنے حتمی انجام تک پہنچانے کے لیے میں تجویز دوں گا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے دونوں رہنما اپیئر ہو جائیں کورٹ میں اور اپنے بیانات. وہ تو سر مجھے یاد پڑتا ہے شہباز صاحب نے بھی کہا تھا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان سے سوالات کر لیں، انہیں انویسٹیگیٹ کر لیں، لیکن وہ نیب نے ٹرن ڈاؤن کر دی تھی ان کی یہ ریکویسٹ، اور پھر ان کے گھر پہنچ گئے تھے تمام نیب اہلکار ان کو گرفتار کرنے کے لیے، حتیٰ گرفتاری نہ ہو پائی. لیکن اس میں تو ان کو بلایا گیا، وہ جا نہیں رہے تھے. اس میں میں بات وہ کر رہا ہوں جو بیمار ہے. اس وقت میاں شہباز شریف صاحب بیمار نہیں تھے. میں صرف بات کر رہا ہوں میاں نواز شریف صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی. تو چونکہ ایک ملک سے باہر ہے، کراچی میں بیمار ہیں، بجائے 2 سال تک معلق رکھنے کے کیس کے بہتر نہیں ہوگا کہ پروسیڈر مکمل کرنے کے لیے دونوں کو ویڈیو لنک کے ذریعے اسٹیٹمنٹ لے لی جائے، باقی وکیل بحث کر لیں، گواہ پیش کر لیں اور کیس کو اسی نتیجے تک پہنچا دیں. پھر عدالت کو اختیار ہے کہ ان کو بری کرتی ہے، سزا کرتی ہے. ہم تو عدالتی معاملات میں دخل بالکل نہیں دیتے. پی کے کی حکومت قطعی طور پر نہ نیب کو ڈائریکشن دیتی ہے، نہ ہم عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. اگر عدالتیں ان کو ضمانت دے رہے ہیں ہم تب بھی مان لیتے ہیں، بری کر دیں تب بھی مان لیتے ہیں، سزا کر دیں ہم تب بھی مان لیتے ہیں. ہم سے تو ناراض فتوا ہوئی نا، کیونکہ میجورٹی کیسز 90% کیسز وہ ہیں جو نون لیگ نے پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف بنائے ہیں. ابھی تو ہمارے تو بہت تھوڑے کیسز ہیں جو ہم نے ان کے خلاف بنائے ہیں. اس لیے حکومت کو تو، ہماری موجودہ حکومت کو تو قطعی الزام تراشی نہ کرے کہ ہم ان کے ساتھ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. ہم صرف عوام کو عدل اور انصاف دینے پر یقین رکھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ چاہیے کہ نیب اور عدالتی کارروائی کو معلق رکھنے کی بجائے اس کو آگے بڑھائیں اور حتمی فیصلے آ جائیں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں. رائٹ سینیٹر صاحب، ابھی جو یہ بات ہو رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان نے بھی تو یہ کہا تھا فلور آف دا ہاؤس، انہوں نے کہا کہ کوئی میری ذاتی دشمنی نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ یہ جو کیسز بنے ہوئے ہیں یہ پچھلی یا دیگر حکومتیں جو لاسٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیسکلی بنائے ہیں. ابھی موجودہ حکومت کا اس میں عمل دخل کم ہے. تو یہ بتائیے گا، یہ بھی کیا آپ کو لگتا ہے وہی اسٹیٹس کو ہیں جن کی آپ بات کر رہے تھے؟ اور الٹیمیٹلی ٹو دا بگر کوشچن، کیا احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ابھی تک تو اس ملک میں ہم نے ایسا احتساب کا عمل نہیں دیکھا، جبکہ اس کی بنیادوں پر کافی کچھ ہوا لیکن احتساب نہ ہوا. مولانا بنیادی طور پہ آپ نے بڑا پرٹیننٹ کوشچن ریز کیا کہ کیا ان پرنسپل اکاؤنٹیبلٹی اس ملک میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی کا ہمارا آئیڈیا یا کانسیپٹ کیا؟ دیکھیں، ریاستیں یا عوام جو ہے ریاست میں لوگوں کو جو پرائمری رول حکومتوں کو دیتی ہے وہ 2، ایک ہے اکنامک ایکٹیویٹی کا، دوسرا ہے سیکورٹی.
جب اکنامک ایکٹیویٹی کی ہم بات کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے the collection of taxes اور پھر اس کی ڈسپنسیشن آف دیٹ کلیکٹڈ اماؤنٹ. یہ ریاست کا ایک میجر رول کے طور پر سامنے آتا ہے جس کو پھر آپ بجٹنگ اور اس کے ریسٹ آف دا میکانزم جو ہے اس میں چلے. اب جب اس میں اکنامک ڈیسیجنز آپ کر رہے ہوتے ہیں اور چوائسیز کو آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, اس میں یہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے ایک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ میں کہ کہیں پر کوئی ایسے ڈیسیجنز تو نہیں ہو رہے ہیں اکنامک جس سے ڈیسیجن میکر جو ہے وہ پرسنل اگرینڈائزمنٹ یا ذاتی فوائد وہ حاصل کر رہا ہے بنسبت اس کے کہ جنرل گڈ آف پیپل پریکٹس کا. یہ ہے آئیڈیا. پاکستان میں بدقسمتی سے 70 سالوں میں ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے, اس کی بڑی سرکمسٹینشیل ایویڈنس موجود ہے کہ جو پرسنل ایگریڈائزمنٹ ہیں, جو لوگ ڈیسیجن میکنگ میں رہے ہیں, انہوں نے دن دگنی رات چگنی معاشی ترقی کی ہے, اور جو لوگ ہیں جو عام عوام ہے وہ غربت میں پھر سے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے سمجھا یہ جا رہا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ کمزور ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کیا قوانین کمزور ہیں یا ان کی امپلیمنٹیشن کمزور؟ دونوں صورتحال کا مثال. بہت ساری جگہوں پہ لیکوناز موجود ہیں. جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر جو ایڈمیزیبلٹی کے پروسیس ہے یا جو برڈن آف پروف ہے وہ ایسے ہیں کہ عموماً جو الزامات جن پہ لگتے ہیں وہ ثابت نہیں ہو پاتے اور وہ چھوٹ کے نکل جاتے ہیں. اب اس چھوٹنے کے عمل سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ یہاں پہ فائنینشیل مس مینجمنٹ نہیں ہوئی ہے, یہاں پہ کرپشن نہیں ہوئی. وہ ہوئی ہے لیکن ثابت نہیں ہو رہی. کس نے کی ہے کس نے نہیں کی ہے یہ ایک الگ سوال ہے, لیکن ہوئی ضرور ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 70 سالوں میں کسی نجی پاکستان میں تو کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے, کہتا رہے, لیکن یہ حقیقت کے برخلاف ہے. سب کو پتہ ہے کہ ہوئی ہے. تو اچھا, اب اس کے امپلیمنٹیشن کے پارٹ میں آ جاتے ہیں. یہ جو پروسیس ہوگا کیا یہ ایٹ ونس ہوگا, ایک نئی حکومت آ جائے گی؟ اچھا رائٹ. ایسے انوار صاحب کی تو مجھے انیشل ویسے بات سمجھ ہی آ گئی ہے. انہوں نے امپلیمنٹیشن پہ بھی اب جو لوپ ہولز ہیں یا جو ifs اینڈ بٹس ہیں ان کی طرف بھی نشاندہی کی ہے. تیسرے سوال کی طرف اگر کوئکلی ہم لوگ رخ کر لیں, انوار صاحب کا آئی ہوپ کہ تب تک ان کا سگنل بھی ہماری طرف اگر کلیئر ہو جائے. تھرڈ کوشچن ناظرین, اس میں ہم لوگ ریلیونٹلی بات یہ کرنا ضروری ہوگا کہ اب یہ جو پیٹرول کرائسس کو پروب کرنے کے لیے کمیشن بنایا گیا ہے تو یہ اب دیکھنا ہے کہ اس کمیشن میں کیا یہ جو فائنڈنگز ہیں اس کی وجوہات کیا سامنے آ پائیں گی یا نہیں, کہاں سے ہوئی پیٹرول قلت, اس میں کون لوگ ملوث ہیں وغیرہ وغیرہ. دوسرا یہ کہ پچھلی بھی کافی ساری کمیشنز بنی ہیں, ان کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو چینی مل والے ہیں, اونرز ہیں, وہ تمام مل کر کبھی کورٹ جاتے ہیں کبھی کیا جاتے ہیں, حتیٰ یہ کہ یہ معاملہ البتہ ایک سٹیل میٹ کا شکار ہے. تو کہیں یہی خدشہ اس رپورٹ پہ بھی تو نہ عائد ہو جائے. اور تیسری بات یہ کہ اب تو قیمت بڑھ گئی ہے, تو کیا اب اس پرٹیکولر فائنڈنگ کا یا اس کمیشن کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو کیونکہ اب تو پیٹرول موجود ہے, اب تو وہ قلت اور وہ تمام ریزنز ہی ختم ہو گئے. تو سٹارٹنگ ود یو, اگر رومینہ صاحبہ آپ پہلے بتا دیں اس کا جواب. دیکھیں, میرا تو پہلا سوال ہے, اس وجہ سے آپ کے سوال سے ہی ایک سوال ہے کہ مجھے کیا پوچھنا ہے کہ جو دوائیوں پہ کمیشن بنا تھا اس کمیشن کا کیا بنا, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو دوائیوں کی قیمتیں دن رات میں بڑھ گئی ہیں وہ دوائیوں کی قیمتیں واپس ہوں گی, اس کمیشن کا کیا ہوا؟ اور یہی کمیشن جو اب بننے جا رہا ہے, اب دیکھیے کمیشن پہ کمیشن تو نہیں بنایا جانا چاہیے, کچھ ایکٹیو چیزیں بھی ہونی چاہیے جن میں کوئی پریکٹیکلٹی نظر آئے. اس ٹائم جو غریب عوام ہے اس کو کمیشن سے زیادہ ریگولیٹری اتھارٹیز کی ضرورت ہے مونا, کیونکہ وہ ریگولیٹری اتھارٹیز جو آبزرو کر سکے, چیک کر سکے, جہاں پر انلیگل پرائزز کو بہت صحیح بات ہے, ریگولیٹری اتھارٹیز کا رول اس میں بہت منیمل نظر آیا ہے. بالکل, اور وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا, کیونکہ ایک دکان پر آپ کو بھی پتا ہے اگر آپ کسی ایک ایریا پوش ایریا میں رہتے ہیں تو وہاں پر ریٹ اور ہوگا, ایک اور ایریا میں چلے جائیں تو ریٹ اور ہوگا, تو غریب کہاں جائے. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا سب سے بڑا امپیکٹ جو آتا ہے وہ ایک غریب بندے کو آتا ہے. تندور کی روٹی بھی مہنگی ہو جاتی ہے, کرائے بھی بڑھا دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا جو نقصان ہے وہ کس کو جاتا ہے. تو آپ ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں, آپ بہت ساری چیزوں کی باتیں کرتے ہیں, آپ قائد اعظم کی بات کرتے ہیں, تو وہ تو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ میں ایوری بڈی شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو لیو. 25A ایکٹ جو ہے ہمارا جو ایکٹ ہے وہ تو ہر ایک کو لیونگ رائٹ دیتا ہے. تو کیا ہم جو چیزیں کرنے جا رہے ہیں یا ہو رہی ہیں اس کمیشن کا اس غریب کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ میرا تو یہ سوال ہے.
جی فتیانہ صاحب، اس کا ذرا جواب آپ بھی فرما دیجیے گا. ابھی جو رومینہ صاحبہ نے بھی جن خدشات کا اظہار کیا ہے کہ پہلے بھی بڑی ساری کمیشنز بنی ہیں، فائنڈنگز ہوئی ہیں، لیکن کوئی کیسر کردار تک ایسا کسی کو سزا ملتی ہوئی نظر نہیں آئی آپ کے دور حکومت میں، جتنی بھی ابھی کرائسس ہم نے دیکھے ہیں. اور یہ بھی بتائیے گا سر کہ ابھی تو قلت ظاہر حل ہی ہو گئی ہے نا، کیونکہ پیٹرول کی تو قیمت بڑھا دی گئی ہے، تو وہ جو فقدان تھا اور جو قلت جو کریٹ کی گئی تھی آرٹیفیشل، وہ تو ختم ہو گئی ہے اس قیمت کے بڑھانے کے بعد. دیکھیں مونا عالم، ایسی بات نہیں ہے. آپ اس کا غور سے جائزہ لیں. جب گندم کے بارے میں کمیشن بنایا گیا، چینی کے بارے میں بنایا گیا، اس کے نتیجے میں ہمارے بہت پیارے دوست ہیں سمیع اللہ، ان کو استعفیٰ دینا پڑا. جو وزیر خوراک ہیں پنجاب کے، اس وقت کے جو سیکریٹری تھے ان کو او ایس پی بنایا گیا، اور بہت سارے لوگوں کو عہدوں سے ہٹایا گیا. اس میں گندم کے معاملات میں بہتری لائی گئی. فیوچر جیسا خریداری ہوئی اس میں دیکھا. اس طرح چینی کے معاملے میں بھی آپ نے دیکھا ایف آئی اے نے جو کچھ ریکمینڈ کیا اس پہ عمل درآمد ہوا. ٹرانزٹ آڈٹ کرایا گیا 9 شوگر ملوں کا، اور اس کے بعد اب فیصلہ کیا گیا کہ تمام شوگر ملوں کا ٹرانزٹ آڈٹ کیا جائے. سبسڈی کے معاملات کو چیک اپ کیا گیا. اس سال آپ دیکھیں گے کسی کو سبسڈی نہیں دی جا رہی. 29 ارب روپیہ جو قوم کا بلا وجہ بانٹ دیا گیا، جن سے تقریباً کوئی 25-26 ارب روپیہ پچھلی حکومتوں نے دیا تھا. اس میں حکومت بہتری طرف جا رہی ہے. دوسرا جو پیٹرول کا جہاں کا تعلق ہے، پیٹرولیم کا، اس میں آبویسلی ضرورت تھی باقاعدہ رولز آف بزنس کے مطابق تمام آئل کمپنیز کو ایک منیمم تعداد میں اسٹور رکھنا ہوتا ہے. تیل کو جو نہیں رکھا گیا، اگر تھا بھی تو مارکیٹ میں نہیں لایا گیا. اس پہ پرائم منسٹر نے سخت تنبیہ کی ہے. اوگرا اور ایس سی سی پی، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو، اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو، یہ تینوں ریاستی ادارے ہیں جو ریگولیٹ کرتے ہیں ان معاملات کو. اور اوگرا نے ان کو فائن بھی کیا. کچھ اداروں کچھ آئل کمپنیز کو 1 کروڑ روپیہ، کچھ کو 50 لاکھ، سے کم ہے، زیادہ فائن ہونا چاہیے تھا. اس میں یہ ہے کہ اوگرا رسپانسبل ہے بہت زیادہ اپنی جس کے چیئر پرسن کو فارغ کیا جا رہا ہے. یہ اگر تو ہوگی وہ خاتون چیئر پرسن جو اس کی اوگرا کی ہیں، اس کو ری آرگنائز کیا جا رہا ہے. حکومت کسی کو معاف نہیں کرے گی، اور صاحب کو وارننگ دے دی گئی ہے تمام آئل کمپنیز کو. تو حالات پہ بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ. میں ہوا یہ نا کہ بہت سارے ادارے جو ہمیں وراثت میں ملے ہیں وہ انتہائی بیڈ گورننس کا شکار تھے. پی آئی اے، ریلوے، آپ کی پاکستان اسٹیل اور باقی کارٹل، بڑے بڑے کارٹل ہیں یہاں پہ، بڑے ریفرنس تھا بیوروکریسی میں. اس کارٹل کو توڑا جا رہا ہے حکومت. رائٹ سر، اس طور پہ وائنڈ اپ کریں گے. تھینک یو ٹو دی لیڈی اینڈ جینٹلمین. ناظرین، ریاض فتیانہ صاحب، رومینہ خورشید عالم صاحبہ، سینیٹر انوار الحق کاکڑ، حتیٰ کہ اینڈ میں ہمارا رابطہ منقطع ہوا ان سے. وٹ ہیز بین لولیئر کہ اگر ان کا مجھے ویو آخری سوال پہ بھی مل جاتا، لیکن دیٹ ول بی آل فرام اس. ناظرین، سی یو اگین انشاءاللہ. اللہ حافظ.